बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, कल 5 फरवरी है और 5 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये कश्मीरी अवाम की हौसले और कुर्बानियों की यादगार है। ये वो दिन है जब वादी के हर एक कोने में खामोश आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं और हर गली में हौसले की कहानी ज़रूर मौजूद होती है। कश्मीरी अवाम के लिए ये दिन सिर्फ याद दहानी नहीं, बल्कि उनकी जो कोशिश है, जो उनकी मुसलसल लड़ाई है, जो उनकी मुसलसल जंग है, जो उनकी मुसलसल जिद्दोजहद है और जो इस्तकामत है, ये उसकी अलामत है। ये तारीख़ एक सिर्फ तारीख़ नहीं, बल्कि ये कश्मीरियों की इस मुसलसल जंग की अलामत है। तिहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक की कुर्बानी एक फ़र्द की कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये पूरी उस जंग की आवाज़ है। यासीन मलिक सिर्फ एक जो है वो फ़र्द के तौर पे सामने नहीं आता, बल्कि वो एक पूरी एक तहरीक के तौर पे सामने आता है और ये उन हज़ारों कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करता है। ये उन हज़ारों कश्मीरियों की कहानी है जिन्होंने अपनी आवाज़ बंद नहीं होने दी। हर दिन जो कैद या मुश्किलात के दरमियान गुजरता है, कश्मीरी कौम के अज़्म और उनकी जो मुस्तकिल मिजाजी है, ये उसकी तारीख़ अक्कास है। ये दिन हमें ये भी याद दिलाते हैं कि आज़ादी की राह में हर शख्स की जिद्दोजहद अहम होती है, हर शख्स की जिद्दोजहद काउंट करती है। और ये साथ ही हमें ये भी याद दिलाता है कि जो आज़ादी है वो अल्लाह ताला की दी हुई कितनी बड़ी नेमत है। आज जब हम अपने घरों में, अपने दफातर में या किसी और जगह पे बैठें तो हमें ये कदर भी आती है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। हमें अल्लाह ताला ने उस आज़ादी से नवाजा है और हमें इस नेमत की बहुत कदर करनी चाहिए। आज जब हम ये इस दिन में ये बात करते हैं तो हमें ये भी साथ एहसास होता है कि वो लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास ये आज़ादी नहीं है, जिनको हर वक्त ये खौफ होता है कि कहीं पे कोई धमाका हो जाएगा, कहीं कोई उनके घर के अंदर घुस के उनको मार देगा, उनकी इज्जत आबरू लूट लेगा, उनका माल लूट लेगा, उनकी जान ख़त्म हो जाएगी। हम इस डर से आज़ाद हैं। तो एक बार जब हम कश्मीरियों की इस जद्दोजहद की अक्कासी करते हुए उनकी बात भी कर रहे हैं तो साथ ही हमें पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हर लम्हे इस शुक्र को अदा करते हुए पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। अक्सर लोग हमें ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क ने हमें क्या ही दिया, इस मुल्क में क्या ही रखा है। इस तरह के अल्फाज ना कहा करें, क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, उसकी कदर करें, इस मुल्क की कदर करें और कश्मीर का और कश्मीरियों का साथ दें। कश्मीर की कहानी में सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि लाखों चेहरे हैं जो जुल्म के सामने सर झुकाने से इनकार करते हैं और उनको सर ना झुकाने की सज़ा हर लम्हे मिलती है। चाहे वो बुज़ुर्ग हों, बुज़ुर्ग रहनुमा हो गए या नौजवान कारकुनान हो गए, ख़वातीन हैं, उनकी खामोश मज़ाहमत नज़र आती है। हर कुर्बानी हमें एक ज़रूर मैसेज देती है, पूरी दुनिया को एक मैसेज देती है और पूरी दुनिया को ये बताती है कि कश्मीरी अपने हक़ के लिए पीछे कभी भी नहीं हटेंगे। ये कुर्बानियाँ एक परचम की मानंद हैं जो हर मुश्किल के बावजूद बुलंद रहती हैं। वहाँ पे हम अक्सर, मुझे याद है बचपन से आज तक देखते हैं खबरें कि एहतजाज हो रहे हैं, मार्च हो रहे हैं। तो ये जो हर एक एहतजाज होता है, हर मार्च और हर आवाज़ तारीख़ में अपनी निशानी ज़रूर छोड़ जाता है। वो तारीख़ के बन के सामने आता है, वो तारीख़ के पन्नों में, तारीख़ की किताबों में लिखा जाता है और ये बताता है कि जो कौम हक़ के लिए खड़ी होती है उसे कभी भी कोई दबा नहीं सकता। चाहे आप उन पर जितना मर्जी जुल्म, बर्बरियत, जो भी जाबिराना रवैया अख्तियार कर सकें, आप उनको वक्ती तौर पे शायद उनकी जान भी ले लें, लेकिन आप उस कोशिश को, उस जज्बे को, उस वलवले को कभी मार नहीं सकते, आप उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते। और पाकिस्तान का अगर इस पर मौक़िफ़ देखा जाए तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा होना सिर्फ़ एक सियासी बयान नहीं है, बल्कि ये एक अखलाकी और तारीख़ी ज़िम्मेदारी है जो हक़ की हिमायत में इजहार पाती है। पाकिस्तान ने हमेशा इस नैरेटिव को फ़रोग़ दिया कि कश्मीर का ताल्लुक़ जो है वो उसकी आवाम से है, उनके हक़ खुद इरादियत उनको मिलना चाहिए, कश्मीरियों का अपना फ़ैसला होना चाहिए कि उनका इल्हाक़ भारत से चाहते हैं, वो पाकिस्तान से चाहते हैं, या उनकी राय क्या है कि उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान हमेशा इसका ही एडवोकेट रहा है। हर 5 फरवरी को हम प्रोग्राम्स करते हैं, हम अपने दफातर के अंदर डिस्कशन करते हैं, हम अपने घरों के अंदर भी ये डिस्कशन करते हैं और ये तारीख़ हमें ये याद दिलाती है कि उसूलों पर कायम रहना कोई कमज़ोरी नहीं होती है और हक़ के लिए खामोश रहना बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है। ये एक गलती क्या जुल्म के मुतरादिफ हो जाता है और ये दिन हमें ये बताता है कि कश्मीरी रहनुमाओं की कुर्बानियाँ कभी भी रायगा नहीं जाएंगी। ना सिर्फ उनके रहनुमाओं की, बल्कि वो एक आम कश्मीरी की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी और हर कुर्बानी एक रोशनी बनती चली जाती है जो जुल्म के खिलाफ हमें एक रे ऑफ होप के तौर पर नजर आती है। जेलों में गुजारा हुआ वक्त, गिरफ्तार नौजवान और आलमी सतह पर उठने वाली आवाज़ें सब एक सवाल की तरफ ज़रूर इशारा करती हैं, कब कश्मीरी अपनी तकदीर खुद तय करेंगे।
یہ سوال آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا پہلے احتجاج کے پہلے دن تھا۔ تو 5 فروری صرف یاد دہانی نہیں بلکہ ایک اعلان ہے کہ کشمیری رہنما اور عوام اپنے اصولوں اور حق کے لیے قائم رہیں گے۔ یہ دن یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ قربانی اور حوصلے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور جب کوئی قوم، جب ایک لوگ جو ہوتے ہیں وہ جدوجہد کا اگر ارادہ کر ہی لیں تو وقت کے ساتھ ان کی جو کوشش ہے وہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، گھٹتی نہیں ہے، وہ مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ کشمیری زمین پر آزادی کی خواہش صرف ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک مستقل جدوجہد ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، جس میں ہر ایک آواز اور ہر احتجاج اپنا ایک سنگ میل طے کرتی ہے اور پھر اس کو کور بھی کرتی ہے۔ 5 فروری یہ وہ تاریخ ہے جو ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہے کہ کشمیری رہنما اور عوام اپنے حوصلے اور قربانیوں سے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حق کی لڑائی جاری ہے، جاری تھی اور جاری رہے گی، اور یہ لڑائی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک انصاف اور آزادی کے پرچم کشمیری زمین پر بلند نہیں ہوں گے۔ اور کشمیریوں کے اس کوشش میں پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا تھا، پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ پاکستان کی اسٹیٹ لیول پہ جو نیریٹو ہے، جو پاکستان کی اسٹیٹ لیول کی پالیسی ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایک عام پاکستانی کی جو رائے ہے وہ بھی یہی ہے کہ کشمیری پاکستانی بہن بھائی ایک ساتھ ہمیشہ لڑیں گے، اور پاکستانی بہن بھائی ان کی اس جدوجہد میں ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور 5 فروری سے متعلق بات چیت ہوگی۔ اس پہ بات لیے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم مجھے جوائن کریں چودھری انوار الحق صاحب۔ چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ مجھے شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کشمیریوں کا جو حق ہے اس کی وہ حق تلفی تو ہم دیکھ رہے ہیں 1947 سے، اور آج 2026 میں بیٹھ کے جب ہم یہ انٹرویو کر رہے ہیں تو ہم یہ وٹنس کرتے آ رہے ہیں کہ یہ ظلم اور بربریت ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتی جا رہی ہے۔ جو ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس تھے انڈیا نے تو ان سے وہ بھی لے لیے، اور جو جابرانہ جو رویہ ہے بھارت کا وہ رکنے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں یونائٹڈ نیشنز جیسے ادارے جو ہیں وہ صرف ریزولوشنز تو ضرور پاس کرتے ہیں لیکن اس سے آگے ہم نے کبھی اقدامات نہیں دیکھے۔ تو یہ معاملات بیانات سے آگے کب جائیں گے؟ دیکھیے، بیانات سے آگے تو یہ معاملات اگر نہ گئے ہوتے تو اس وقت تک یہ مسئلہ کشمیر سرد خانے کی نظر ہو چکا ہوتا۔ اچھا، الحمدللہ جو انڈیجنس موومنٹ ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، بھارت کی تقریباً 9 لاکھ سے زائد افواج جو ہیں وہ اور ان کی تمام دیگر سول آرمڈ فورسز ملا کے تمام دہشت گردی، بربریت، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، ڈیموگرافک چینجز جو وہ کر سکتے تھے، کٹ پتلی انتظامیہ، جعلی انتخابات، یہ سارا عمل کرنے کے باوجود بھی جو وہاں انڈیجنس ریزسٹنس ہے وہ ہر روز بڑھتی جا رہی ہے، اور بھارت کو جو وہاں کے اندر سے اٹھنے والی نوجوانوں کی آواز ہے، جو مزاحمت ہے، وہ ناکوں چنے چبوا رہی ہے۔ تو الحمدللہ مزاحمت کی تحریک تو جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ تحریک تکمیل پاکستان کی جدوجہد اپنے تکمیل کے مرحلے تک نہیں پہنچتی، تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس کا سفر جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ، وہ ایسے ہی ہے۔ اچھا سر، اگر میں بھارت کی بات کری، میں نے پہلی ٹرم ہی یہی یوز کیا کہ یہ جابرانہ کارروائیاں ود دا پیسج آف ٹائم انڈیا کی بڑھتی جا رہی ہیں۔ بھارت کے پارلیمنٹ کے اندر اکھنڈ بھارت کے نقشے موجود ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ بھارت کے گولز کیا ہیں اور بھارت اچیو کیا کرنا چاہتا ہے، اور بھارت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو اس کو بیٹ کرنے کے لیے، اکھنڈ بھارت کو ہرانے کے لیے پاکستان کی پریزنس کتنی ضروری ہے، پاکستان کا سٹانس کتنا ضروری ہے، اور یہ جو تحریک ہے کشمیر کی آزادی کی، اس کو مزید ولولہ اور جوش پرووائڈ کرنے کے لیے کن اقدامات کی فوری ضرورت ہے؟ دیکھیے، ایک تو میں بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ایٹمی پاکستان، مضبوط پاکستان اور روشن پاکستان تحریک آزادی کشمیر کی پشتیبانی نہ کرے تو خدا نہ خواستہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ اور جنم لینے کے قریب ہو۔ الحمدللہ جو پاکستان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت ہے، یہ اتنی مضبوط حمایت ہے کہ یہ بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر ہر لمحہ مجبور کر رہی ہے، اور کشمیریوں کو یہ یقین ہے کہ دنیا ایک طرف، لیکن مسلح افواج پاکستان، پاکستان کی عسکری، مذہبی اور سیاسی قیادت، اور سب سے بڑھ کر عوام پاکستان ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ جو شاید غزہ کے مسلمانوں کو حاصل نہیں تھا۔
سر یہ جو آپ بات کریں نا غزہ کی، یہ نیکسس جو ہے اسرائیل اور بھارت کا، یہ تو پوری دنیا اب خود وٹنس کر رہی ہے. پاکستان نے بارہا ڈپلومیٹکلی انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے نہ صرف یہ بات کہی بلکہ ثابت بھی کی ہے ناقابل تردید شواہد کے ساتھ کہ یہ جو نیکسس ہے یہ گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت کے کانسیپٹ کو لے کے ایک ہی ماڈل پہ چل رہے ہیں. اور بھارت فی الحال پریکٹیکلی ہمیں یہ اقدامات نظر آ رہے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل والا جو فارمولا ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے آزاد کشمیر کے اندر بھی اور جموں کشمیر کے اندر بھی. تو یہ جو نیکسس ہے اس کو مزید ویکن کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ نیکسس آف ایول جو ہے یہ پوری دنیا کے سامنے اب روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہے. یہ جو ہماری خونی لکیر ہے اس کے پار یہ جو آپ نے مارکہ حق کے دوران دیکھا کہ بھارت نے جو اسرائیلی ڈرون ٹیکنالوجی تھی وہ بھی استعمال کر کے دیکھ لی. ان کے جو فوجی مبصر تھے ماہرین تھے وہ بھی آگے مقبوضہ جموں کشمیر میں بیٹھے. لیکن الحمدللہ مسلح افواج پاکستان اور ان کی قیادت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کو اندر گھس کے مارا. اور شاید یہ پہلی دفعہ جو ٹرمینالوجی یہ یوز کی گئی کہ یہ فتنہ خارج نہیں، یہ فتنہ ہندوستان ہے، یہ لفظ سب سے پہلے میں نے الحمدللہ کشمیر ہاؤس میں ایک مکالمے کے دوران استعمال کیا. اور کسی کو اب کوئی شبہ نہیں ہے، مجھے تو پہلے بھی نہیں تھا لیکن آج پاکستان کی 24 کروڑ عوام کو اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بسنے والے ہر شہری کو یہ یقین ہے کہ یہ جو نیکسس آف ایول ہے، جو ہنود اور یہود کی سازشیں ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہماری مسلح افواج کی قیادت ہے اس کو بین الاقوامی طور پر جو عزت ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مارکہ حق کے بعد ایک گیم چینجر آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس میں جو مسئلہ کشمیر ہے اس کی جس لیول کی اونرشپ اس دور میں وہ بڑی ہے، اس سے پہلے جو اس پہ کچھ عرصہ دھند چھائی رہی، میں سمجھتا ہوں وہ پچھلی کمی کوتاہی بھی موجودہ عسکری قیادت کے آنے کے بعد وہ دور ہو چکی ہے. ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بھی بتائیں کہ کشمیر کے معاملے پر عالمی برادری خصوصاً یونائٹڈ نیشنز جیسے ادارے یہ کیوں خاموش نظر آتے ہیں؟ کیا اس خاموشی کی وجہ جو ان کے اپنے سٹیکس ہیں انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے، کیا وہ مفادات ہیں؟ 75 سال گزرنے کے بعد بھی کیا کشمیر کا مسئلہ وہ انٹرنیشنل قوانین کی ناکامی کی واضح مثال نہیں ہو چکا ہے؟ دیکھیے، میں آپ سے احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ مسلم امہ کا کون سا مسئلہ لیگ آف نیشنز کے بعد اقوام متحدہ کے قیام سے لے کر اب تک بین الاقوامی برادری نے حل کیا ہے؟ ایبسلیوٹلی. وہ صرف زیادہ سے زیادہ ہم نے دیکھا تو وہ کنڈیم ہی کر رہے ہوتے ہیں. بین الاقوامی برادری جو ہے وہ اپنے دوہرے معیار کے ساتھ اب پوری طرح وہ دنیا کے سامنے اپنا اعتماد، اپنا وقار کھو چکی ہے. لیکن چونکہ اب ایک بین الاقوامی دنیا موجود ہے تو اس کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو بھی روزمرہ ڈے ٹو ڈے بزنس کا حصہ بننا پڑتا ہے. سر ویسے اس کی وجہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ گریٹر اسرائیل جیسا کانسیپٹ ہو گیا، اکھنڈ بھارت جیسا کانسیپٹ ہو گیا اور اس طرح کی ایول پاورز جو ہیں ان کی ایگزسٹنس ہے، دیکھیے، اور ان کے سٹیکس ہیں کہ وہ اپنے سٹیک سے آگے کسی بھی اس طرح سے عالمی ترجیح بننے ہی نہیں دیتے اس طرح کے حقوق سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو واقعات ہوتے ہیں. دیکھیے، ہمارے لیے سورینٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ. ٹرو دیٹ. اور جب تک مقتدر اعلیٰ، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناقص ایمان رکھنے والا مسلمان بھی کبھی ہنود اور یہود کی طاقت کو نہ اس سے مروب ہو سکتا ہے اور نہ اس سے خوفزدہ ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ پاکستانی قوم تو وہ قوم ہے اور کشمیری قوم وہ قوم ہے کہ جس کی تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم عددی تعداد کو کبھی ملحوظ خاطر نہیں لاتے. اللہ کے شیر جب گرجتے ہیں، برستے ہیں تو پھر آپ نے یہ دیکھا کہ مارکہ حق کے نتیجے میں ہم نے اتنی ذلت امیز اور عظیمت امیز شکست جو ہے وہ مودی کو دی ہے کہ اب وہ پوری دنیا میں رسوائی کا جو توق ہے اس کے گردن میں پڑ چکا ہے. اور الحمدللہ اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ آپ کی پروفیشنل آرمی کا ہے. ٹھیک ہے سر، آخری سوال میرا اس سے متعلق یہ ہوگا کہ نو ڈاؤٹ پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ہیں وہ ہمیشہ پاکستانیوں کے ان کی جو حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے میں شانہ بشانہ میں نظر آتے ہیں. ساتھ کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے اس میں نہ صرف پاکستان کی اسٹیٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے بلکہ ہر ایک عام پاکستانی وہ اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور کھڑا ہوا نظر آتا ہے. پریکٹیکلی، ایموشنلی، ہر لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کی اس جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے. پورا سال سر ہم آج یہ بات کرتے ہیں، آج تھرو آؤٹ دا میڈیا
میڈیا یہی ڈسکشنز ہو رہی ہوں گی, اینڈ آئی ایم سرٹن کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہی ہو رہا ہوگا. لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پورا سال ایک دن یکجہتی کا اظہار تو کرتی ہے, لیکن سفارتی سطح پر باقی سال ہم جو اقدامات کر رہے ہیں, کیا وہ اقدامات مؤثر ہیں اور کافی ہیں؟ دیکھیے, میں نے اسی لیے آپ سے یہ عرض کی کہ دن منانے کی جو اپنی سگنیفیکنس ہے اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے. ایک طرح کا یہ تجدید عہد ہے ان شہیدوں کی, ان غازیوں کی روحوں کے ساتھ, ان کی فیملیز کے ساتھ کہ جنہوں نے اپنے مستقبل کو ہمارے آج پر قربان کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے تو کوئی انکار ممکن نہیں اس دن کی اہمیت سے. لیکن اس کے ساتھ جس طرف آپ اشارہ فرما رہی ہیں کہ بہت سارا ابھی کام ہونا باقی ہے اور بہت ساری پیش رفت بھی باقی ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں چاہیے کیا کہ جو ہمارا وکیل ہے, جو ہمارا بڑا بھائی ہے, آج بلوچستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان اور اسرائیل مل کر کیوں ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. چونکہ جب پاکستان خدا نخواستہ کمزور ہوگا تو اس کے براہ راست جو اثرات ہیں وہ تحریک آزادی کشمیر پر مرتب ہوں گے. اس لیے میں ایمان کی حد تک میرے یہ یقین ہے کہ مضبوط روشن اور توانا پاکستان, مضبوط ایٹمی پاکستان, اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت قائم و دائم رکھے. جب تک یہ قائم ہے اسرائیل اور ہندوستان الٹے لٹک جائیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک آزادی کشمیر کو اپنی منطقی انجام تک پہنچنے سے اللہ کے فضل و کرم سے نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو جاری رہتی ہے. فارمر پرائم منسٹر اعظم کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ نہ صرف ہم ان سے 5 فروری کی سگنیفیکنس سے متعلق بات کریں, بلکہ ہم ان سے کچھ جو کشمیر کی کرنٹ سچویشن ہے, پولیٹیکل سچویشن پرٹیکولرلی, اس پہ بھی بات کریں آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. چودھری صاحب, آپ کو عدم اعتماد کے ذریعے حکومت سے ہٹایا گیا. آپ کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی, وہ نئی حکومت کون سے ایسے نمایاں اقدامات کر رہی ہے جو آپ کے دور میں نہیں ہوئے تھے اور وہ تمام تر مسئلے بنے تھے جن کی وجہ سے آپ کی حکومت کو خدا حافظ کہنا پڑا؟ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے آپ کا, لیکن میں آپ کے سوال میں تھوڑی سی اصلاح کر دوں کہ میں نے اپنی سیاسی کربلا خود سجائی تھی. یہ دنیا کی پہلی اور آخری شاید عدم اعتماد ہے کہ جو اسلام آباد سے شاید روانہ ہوئی, اس کے بعد وہ کوہالے کے پار پیدل اس نے سفر اختیار کیا, پھر وہ کہیں ریسٹ ہاؤس میں رک گئی, اور جب وہ ظفر آباد ایوان میں داخل ہوئی اور میں نے اس کو دھکے دے کے داخل کیا تو تقریباً 25-26 دن گزر چکے تھے. اور اس دوران اسمبلی توڑی جا سکتی تھی اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے. تو اقتدار کی خاطر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی ہسٹری اتنی روشن نہیں ہے, سر کاٹے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے یہ یقینی بنایا کہ جو پرامن انتقال اقتدار ہے جمہوری رویوں کے مطابق اس کو یقینی بنایا جائے اور اس کے بعد اس کو خیر آباد کہا جائے. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اس وقت کیا تھا جو اب زیادہ ہو رہا ہے, جو کیا نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ جو امن و امان ہے اس میں جو بے چینی ہے وہ کم ہو چکی ہے. تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ وہی بجٹ جو بطور وزیر اعظم میری کابینہ نے پاس کیا تھا, من اسی پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اچھا, یہ آپ پیپلز پارٹی کے اگر کوئی ممکن ہو آپ کے لیے تو ان کے کسی نمائندے کو بلا کے ضرور پوچھیے, ٹھیک ہے, اور پھر میرا کاؤنٹر ورژن بھی لیجئے. چونکہ ابھی تک بجٹ میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. ڈیفینیٹلی اگر پولیٹیکل موبلائزیشن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ جو ہے دعویٰ اس کی حقیقت آئندہ عام انتخابات میں سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے, میری چونکہ اتحادی حکومت تھی, اور اتحادی حکومت بھی اس طرح کی تھی کہ جس میں 2 ایسی اتحادی جماعتیں تھیں جنہیں آئندہ عام انتخابات آمنے سامنے لڑنا ہے. تو ایسی حکومت کو 2.5 سال چلانا, اور پھر یہ جو آپ نے بات کی کہ ایسے اقدامات, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 روپے بجلی اور 2000 روپے من آٹا کے بعد جو ارب ہر روپے کا خسارہ تھا, ایک ٹیڈی پیسہ فیڈرل گورنمنٹ سے لیے بغیر اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے گورننس کرنی, تو وہ اسی صورت میں ممکن تھی کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ پھر 3 ہی بندوں سے چلتا تھا. اور جو میرے اخراجات تھے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے, وہ ہم نے نصف سے بھی زیادہ کم کر دیے, جبکہ پاکستان میں اور باقی صوبوں میں اس کے مقابلے میں 1500 گنا اخراجات بڑھے. تو مجھے تو پھر جو بہتر لگا, جو میری ناقص عقل کے مطابق دوستوں کی مشاورت سے
جو عوام آزاد کشمیر کے لیے میں بہتر کر سکتا تھا میں نے بہتر کیا. ٹھیک ہو گیا. سر آپ کی دور حکومت میں آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی وجود میں آئی اور بہت بڑے پیمانے میں ایون انٹرنیشنلی ان کو کوریج ملی اور حالات خدا نخواستہ بہت ہی بری طرف چلے گئے تھے اور بہت احتجاج ہم دیکھنے کو ہمیں مل رہے تھے. اب وہی کمیٹی کہاں پہ ہے سر اور اس وقت کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ کیا اب وہ مطمئن ہو چکے ہیں اور جو احتجاج ہے ان کے وہ تھم چکے ہیں؟ کیا ان کی ڈیمانڈز پوری ہو چکی ہیں؟ اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا کہ یہ ایکشن کمیٹی ایک تو میں تھوڑا سا اصلاح کر دوں کہ میرے دور میں وجود میں نہیں آئی تھی. مجھ سے پہلے یہ وجود میں آ چکی تھی. ٹھیک ہے. صرف میرے دور میں ان کی ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ تیز ہوئیں, وہ بڑھیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ دنوں میں جو آزاد کشمیر کی مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو ذمہ داران تھے ان کی طرف سے واضح اعلانات بھی کیے گئے کہ جی اب ہم ایکشن کمیٹی چھوڑ کے تو واپس اپنی اپنی جماعتوں میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایکشن کمیٹی کی تحریک تھی بنیادی طور پر تو یہ سستی بجلی اور سستے آٹے کی تحریک تھی اور وہ جب مطالبہ پورا ہو گیا تو ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن اس کے بعد یہ تحریک کیوں چلی, یہ نیکسس آف ایول جو میں سمجھتا ہوں یہ کیوں قائم رہا, آج آزاد کشمیر میں گورننس اور جو پہلے گورننس تھی اس میں کیا فرق ہے؟ آج سڑکیں بھی برف باری سے بند ہو جاتی ہیں, ٹرانسفارمر بھی جلتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات جو کسی بھی گورننس کو فیس کرنے پڑتے ہیں گورنمنٹ کو وہ آج بھی موجود ہیں. لیکن اب احتجاج نہیں ہے. مہاجرین نشستیں جو ہیں میں نے متعدد ٹی وی پروگرامز میں کہا کہ ان کے فرشتے بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے. آج مہاجرین کے جو نمائندے ہیں وہ قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین بھی ہیں اور مسلسل قائم اپنا کام کر رہے ہیں آئینی طور پر. اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ واپس جو ہے یہ ایکشن کمیٹی پھر آگے مذاکرات کرے گی. یہ وہ جو ہے وہ چھپنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, صاف سامنے آتے بھی نہیں ہیں. تو یہ کیوں قائم ہوئی اور ان سے کیا کام کیا گیا, لیا گیا اور ان کے ہینڈلرز کون تھے؟ آنے والے وقت میں یہ ساری چیزیں انفولڈ ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا چند روز قبل آزاد کشمیر میں صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود کے انتقال کے بعد نئے صدر کے انتخاب کے لیے مختلف نام اس وقت زیر گردش ہیں. سابق صدر سردار مسعود خان بھی ایک بڑے پیمانے پہ ہمیں متحرک نظر آتے ہیں اس صدارت کے لیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں تو اس لیے اس پر ابھی کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا. سیاست بے رحم ہے لیکن اس کی بے رحمی کو کم کرنے کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے. مرحوم صدر جو ہیں ان سے بڑا احترام کا رشتہ تھا میرا اور ابھی ان کا رسم کل جو ہے وہ کل 1:30 بجے ان کی دعائیہ تقریب ہے. تو دنیا داری تو خیر اپنی جگہ چلے گی یا نہیں چلے گی, لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کرنا شاید قبل از وقت ہے. ہاں اقتدار کے جو خواہش مند دوست ہیں ان کو اگر اپنی کاوشیں جاری رکھنے کا شوق ہے ویسے مسعود خان صاحب اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آئینی طور پر تو شاید اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, بے شک. لیکن کسی بھی جو امیدوار کے بارے میں یہ تبصرہ کرنا کہ وہ کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے وہ تو اسی صورت میں پتہ چلے گا کہ جب وہ باقاعدہ امیدوار بنیں گے اور اپنے الیکٹورل کالج سے آ کے ووٹ مانگیں گے. اچھا ویسے اس کے لیے صدر ریاست ہونے کے لیے سابق وزرائے اعظم کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اور اسی جو فہرست ہے وہ جو لسٹ ہے اس میں آپ کو بھی امیدوار کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں کہ آپ کی تیاری ہے نہیں ہے؟ میں نے ٹھیک کہا گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. اچھا اور یہ جو آوارگی ہے اس کی لمٹ ہے اسکائی از دا لمٹ. یہاں نہ پتہ چلتا امیدوار کب بنا, کیوں بنا, کس نے بنایا اور کب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گیا سیاسی طور پر. خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ وفات پا گئے عملی طور پر. تو میرے نوٹس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب آپ کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہ رہے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیے میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ ابھی مرحوم صدر کی رسم کل باقی ہے. تو اتنی کون سی آگ لگی ہے ریاست میں. صدر جو قائم کام صدر ریاست ہیں وہ پچھلے 3 ماہ سے اپنے فرائض آسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں, ممکن ہے آگے بھی دیتے رہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایسی فوری آئینی ضرورت نہیں ہے کہ جس پر تبصرہ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کی تمام تر بے رحمی کے باوجود بھی ابھی بھی آزاد کشمیر میں بالخصوص جو ساؤتھ کا علاقہ ہے ہمارا علاقہ اس میں اخلاقی قدریں اس بات کی اجازت ہمیں نہیں دیتی, بلکہ پورے آزاد کشمیر میں بھی نہیں دیتی. لیکن بالخصوص ہمارے چونکہ ایک پڑوس بھی تھا, ایک تعلق بھی تھا, قبیلائی تعلق بھی تھا, تو کم از کم اس حوالے سے ابھی ان کی رسم کل سے قبل نئے صدر کے انتخاب پر گفتگو یا آخر رائے کرنا قطعاً مناسب. سر ویسے بھی یہ سال آزاد کشمیر میں انتخابات کا ہے, آپ کے مطابق جو آنے والے عام انتخابات کے تناظر میں آپ کے خیال میں اس وقت کون سی سیاسی جماعت ہے جو حکومت بنانے کی بہترین پوزیشن میں ہے؟ دیکھیے یہ سوال بھی قبل از وقت ہے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گی کہ جو حکومتی کارکردگی ہے
یہ ان کے اوپر جو پیپلز پارٹی کے دوست ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چونکہ یہ اکاؤنٹیبل ہوں گے جو انہوں نے اپنا جو ایکٹ کیے ہیں اس کی وجہ سے. جو نون لیگ ہے وہ چونکہ اپوزیشن میں ہے تو وہ شاید بہتر مارجن میں ہوگی تنقید سے بچنے کی، اور جو باقی آزاد امیدوار ہیں ان کے لیے بھی اپنے اپنے مارجنز موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارچ تک جو عید کے فوراً بعد جو ہے آزاد کشمیر کا جو سیاسی منظر آخری سوال میرا بلوچستان سے متعلق ہوگا کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے، اور اس میں ہم بھارت کا کردار دیکھ رہے ہیں. آپ ظاہر ہے کشمیر کے وزیر اعظم رہے، آپ ان معاملات کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر آپ اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں، اس پہ اپنا کوئی کامنٹ دینا چاہیں. دیکھیے، ایک تو واضح اور دو ٹوک انداز میں پاکستانی اور کشمیری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو دشمن ہے ہمیں اس کو چیلنج کرنے میں اور للکارنے میں کسی بھی کمی کوتاہی کا یا کسی بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. بے شک جو بھی اس کی وجود یا اس کی بقا کو چیلنج کرے، ہمیں ان آنکھوں کو نکال باہر کرنا ہے، ان ہاتھوں کو توڑ دینا ہے، اور فرنٹ فٹ پر ہمیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو ممکن لایا عمل ہے وہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ آپ کا میرے شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہتی ہے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ. بلوچستان کا رخ کریں گے. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، وسائل سے مالا مال، مگر دہائیوں سے زخموں میں گھرا ہوا ہے. آج یہ خطہ صرف ایک داخلی سیکیورٹی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ علاقائی سیاست، عالمی طاقتوں اور اسٹریٹجک مفادات کے بیچ ایک نیا میدان بنتا جا رہا ہے. گزشتہ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ سکولز، بسز پر حملے ہوئے، سیکیورٹی کے جو قافلے ہیں ان پر سوسائڈ بامبنگز ہم نے دیکھی. جعفر ایکسپریس کا واقعہ انتہائی افسوسناک، وہ تو کبھی ہماری میموری سے آئی ڈونٹ تھنک سو جا سکتا ہے. جعفر ایکسپریس، یرغمال واقعہ، اور معصوم بچوں، خواتین اور مزدوروں کی لاشیں. ریاست کہتی ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ محرومی ہے، اور حقیقت شاید ان دو نیریٹیوز کے بیچ میں کہیں کھوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. اسی خون آلود پس منظر میں اب ایک نیا اور حساس پہلو بھی سامنے آیا. وہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اسرائیل کی پریزنس، یہ جو تمام تر اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، اس خطے کی صورتحال ہے، بلوچستان ہو گیا، کے پی ہو گیا، ایران ہو گیا، افغانستان ہو گیا، اس میں اسرائیل کا ہونا یہ کیا ہے، یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. اسرائیل سے منسلک تحقیقی ادارہ میمری MEMRI بلوچستان پر باقاعدہ سٹڈیز پروجیکٹ شروع کر چکا ہے. اب سوال یہ نہیں کہ تحقیق ہونی چاہیے یا نہیں، سوال یہ کہ اسرائیل کو یہ تحقیق کیوں کرنی پڑ رہی ہے، اور اب یہ کیوں ہو رہا ہے، اور کس مقصد کے تحت یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا. جب بلوچستان کی سرزمین چین کے سی پیک، امریکہ کی اسٹریٹجک تشویش، ایران، افغانستان اور پاکستان کے سرحدی تناؤ اور نایاب معدنی وسائل کے عالمی مقابلے کے بیچ میں آ جائے نا، تو اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان فیکٹرز کے بیچ میں بلوچ عوام کی آواز واقعی طور پہ انسانی حقوق کے لیے سنی جا رہی ہے، یا یہ اصل میں جو فیکٹرز میں نے پہلے مینشن کیے، سی پیک ہو گیا یا اس میں امریکی کنسرنز، جو یہ اصل میں وہ کہانی ہے. تو ایک بار پھر سے اس خطے کو جیو پولیٹیکل مہرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ نیریٹو وار جو ہے یہ ایک اصل میں کوئی اور معاملہ ہے. ادھر ایک اور تشویشناک انکشاف بھی سامنے آیا. امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ میں آپ کو کوٹ کرنے لگی ہوں. CNN کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں چھوڑا گیا جو جدید ترین امریکی اسلحہ تھا، وہ آج بھی پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. M16 اور M4 رائفلز، مشین گنز، سنائپرز ہتھیار اور نائٹ ویژن ڈیوائسز، وہ ہتھیار جو ایک فوج کو مضبوط بنانے کے لیے دیے گئے تھے، آج وہ معصوم شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ وہ ویپنز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں تو شاید ہماری افواج کے پاس بھی نہیں ہے. یہ اتنے زیادہ ماڈرن ہو چکے ہیں یہ ہتھیار لینے کے بعد. تو ریاست کا موقف تو یہ ہے کہ دہشت گردی کو بیرونی سرپرستی حاصل ہے. بھارت خطے میں عدم استحکام اور افغانستان سے آنے والا اسلحہ اس آگ کو مزید فی الحال بھڑکا رہا ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی. اس میں مذمت کی گئی ہے جو دہشت گردی ہوئی ہے بلوچستان میں، لیکن سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا صرف طاقت سے یہ مسئلہ حل ہوگا، یا اس کا کوئی اور راستہ بھی نکل سکتا ہے، یا انصاف ہو گیا، شمولیت اور سنجیدہ سیاسی عمل کے بغیر یہ آگ مزید پھیلے گی، خدا نخواستہ اللہ کبھی بھی نہ کرے. تو آج کے پروگرام میں ہم نے سوچا کہ بلوچستان پہ بات کریں کہ بلوچستان محض ایک سیکیورٹی فائل نہیں ہے، بلکہ ایک انسانی،
सियासी और आलमी स्ट्रेटेजिक मसला बन चुका है। और क्या आलमी दिलचस्पी बलोच अवाम के लिए उम्मीद है या असल में उनके लिए खतरा है? ये जो प्रोपेगेंडा इसको डीबंक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब अगर सियासी सूरत हाल पर बात की जाए तो प्रोग्राम के एंड पे मैं चाहूँगी कि कुछ आपको वहाँ पे भी ओवरव्यू दिया जाए कि आज की जो सियासी सूरत हाल है वो भी बेयकीनी अंदरूनी टकराव और असाब शिकन सवालात के दोराहे पर खड़ा है। 8 फरवरी करीब आ चुका है और सियासत का टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ लॉकडाउन की कॉल है, योम स्याह और एहतजाज की कॉल्स हैं, दूसरी तरफ खुद पीटीआई के अंदर इख्तलाफात, इल्जामात और ताकत की कशमकश है। मिसाल यूसुफजई जिनके खिलाफ कल ही अलीमा खान बहुत खुल के बोली थी, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अब एक्शन की बात भी हो रही है। अलीमा खान और पार्टी क़यादत के जो बयानात हैं या फिर खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन पर बगावत, ये सब ये बताता है कि मामला सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन का नहीं रहा बल्कि अपोजिशन खुद ही अपने लिए मजीद मसाइल खड़े कर रही है। उधर बानी पीटीआई की जो सेहत है उससे मुतालिक भी एक संजीदा इंसानी और सियासी मसला मजीद आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आइंदा आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा कि ये जो तमाम तर पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की सियासत को और पॉलिटिकल टेम्परेचर को किस तरफ लेके जाएंगी। 8 फरवरी की तारीख कुछ दूर नहीं है, सो देख लेते हैं कि क्या होने जा रहा है। जो भी अल्लाह करे वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।